न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क और अंजीली मीडिया की जानिब से आप तमाम को खुशामदीद। और आज के मेहमान जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एमडी और मेडिकल एक्सपर्ट हैं, इसके साथ वो एक दानिश्वर, कॉलम निगार और अपोलॉजिस्ट हैं। और उनका इतना वसी मतालिया है कि हम अक्सर जो मजहबी मसाइल होते हैं या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं उनको बुलाते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो एक मजहबी खालिस्तान मजहबी लीडर हैं, बल्कि वो एक रिसर्चर भी हैं। तो मेरी मुराद है डॉक्टर अख्तर अंजली साहब। डॉक्टर अख्तर अंजली साहब, आप कैसे हैं जनाब? शुक्रिया सैमसन भाई, आपके खूबसूरत और बड़े ही मेहरबाना अल्फाज के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ हम एक और बात भी करते चलेंगे कि गुज़श्ता 8 अप्रैल को एक वाक़या हुआ फैसलाबाद में, जिसमें मरियम लाल दुख्तर लाल गिल थी और एक नौशी अरूज जो 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं। और उसमें इल्ज़ाम ये है कि अलमारी पर जो दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका दरूद शरीफ था, तो उसने पेन से जो है उसको रगड़ा, जिस पर 295 ते बे उस पे लग गई। और क्योंकि ये एक ऐसा एहसास मामला है कि लोग यूं लगता है कि जैसे कोई मौका की तलाश में है, और इस तरह एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, पहले ही पाकिस्तान में जो काफ़ी खौफ और हरास फैला हुआ है इस हवाले से, और आज हमारी जो एक हमारी नॉलेज के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। लाहौर और कई शहरों में जो है वो जुलूस भी निकाले गए, गो के ऑफिशियल तौर पर तो नहीं बताया गया, लेकिन ये निकले हैं। तो इससे पहले कि हम अपने एक खालिस्तान मजहबी प्रोग्राम की तरफ जाएं, तो मैं चाह रहा था कि आपको आगाह भी किया जाए। इसमें फैसलाबाद के बिशप जो हैं वो, और फादर खालिद आसीन, इनका काफ़ी किरदार रहा। उन्होंने वहाँ जो वहाँ डीसी एसएसपी या मुतलका बड़े लोग थे उनके साथ मुज़ाकरा भी किया, मुज़ाकरात हुए। बहरहाल उन्होंने जो एफआईआर काट दी और जल्द ये चलान जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। हमारी दुआ है कि ये जो टेंशन पैदा हो गई है वो निकाला जाए इससे। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ही कहूँगा कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी शुक्रिया सैमसन साहब। देखें, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे कोई दानिस्ता तौर पे जानबूझकर और नियत बांध कर किसी नबी पैगंबर की, किसी मुकद्दस हस्ती की, किसी मुकद्दस किताब की बेहुरमती करे तो उसको सजा कानून के मुताबिक दी जानी चाहिए। और मैं ये लफ्ज़ कानून के मुताबिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों में ये एक तुरा इम्तियाज है कि जहाँ पे कानून के अदारे मौजूद हैं, जहाँ पर कानून के ज़ाब्ते मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनने वाले तमाम पेनल कोड्स और तमाम जितने भी सज़ा जज़ा के ज़ायचे हैं वो मौजूद हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यही मुहज़्ज़ब कौमों का, मुहज़्ज़ब मुआशरों का एक पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस है, तुरा इम्तियाज ये है। और अगर हम जस्टिस जो है, इंसाफ लोगों के हाथ में दे दें,
تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی جسٹس نہیں ہے، اور وہ مہذب معاشرہ، مہذب کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے چنے ہوئے ان فاضل عالم ججز کو، جن کا تعین حکومت اور سرکار نے کیا ہے، آپ ان کے اوپر اپنا بھروسہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں جو پتھر اٹھا سکتا ہے، جو ڈنڈا اٹھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر شعور، ضمیر، علمیت، روحانیت، یہ تمام چیز اور انصاف کے تقاضے، ان تمام چیزوں کو پورا کر کے پھر سزا جزا ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے سزائیں دی جائیں جیسے کہ لوگ ایک دم ہجوم بنا کے کسی چیز کے اوپر، تھانے کے اوپر یا اسپتال کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، تو یہ اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر، ہر طرح سے یہ بات غلط ہے۔ اور سب سے ایک اور اہم پہلو جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے یہ جو بہت تیزی کا دور ہے سوشل میڈیا کا، جب دنیا کے اینالسٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا مذہب کی ٹالرنس کے حوالے سے یا اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے، قوانین کی پاسداری کے حوالے سے مختلف ممالک میں کیا رویے اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں قومی سطح پر نقصان ہوتا ہے۔ جی دیکھیں اگر کسی نے بے حرمتی کی بھی ہے تو وہ پاکستان سے غائب ہونے والا نہیں، وہ اس وقت وہ قانون کے دائرے میں، قانون کی گرفت میں ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ قانون کے ضابطوں کے مطابق اس کا کیا جانا چاہیے۔ ہم پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بعض اوقات یہ بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانا کہ ہم بڑے مہذب معاشرے سے ہیں، کیونکہ جب وہ اس طرح کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو لوگ پھر اس کا اپنا تاثر لیتے ہیں۔ اب کس کس کو انسان سمجھاتا پھرے؟ تو یہاں پہ دونوں طرف میں کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص طور پہ میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، مسیحیت ایسا مذہب ہے جہاں پہ اپنے دشمنوں سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، مقدس ہستیوں سے یا پیغمبروں سے یا ان سے نفرت کیسے سکھائی جا سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رویہ پاکستان کے بین الاقوامی امیج کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک اور بھی بات ہے ڈاکٹر صاحب اور ناظرین، اور جو دوسرے بھی دیکھنے والے ہیں غیر مسیحی، تو ہم نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ 295 ختم کرو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے غلط استعمال کو روکا جائے، کسی کو ہاتھ میں لینے کا، اس قانون کو ہاتھ میں لینے کا جو ہے وہ اختیار نہ ہو، اس طرح پراپوگنڈا کرنا، کہنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساری دنیا کو پتہ ہے، سب پاکستان اس وقت کس اس میں سٹیج میں جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ بلیک میں چلا جائے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ملک جو کہ انتہائی احساس ملکوں میں، ان میں پاکستان بھی ہے۔ تو ہم اگر اس طرح کے کام شروع کریں گے تو پھر جو ہے ہم کیسے نکل پائیں گے؟ لیکن میں ایک ڈاکٹر صاحب یہاں بات کروں گا، جب سب کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ہم اگر اس طرح کے کوئی عمل کریں گے تو ہماری کیا سزا ہوگی، وہ کیسے اپنی موت کو چیلنج کر سکتا ہے؟ یا جیسے کہتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب قوانین ہیں تو قانون جو انصاف ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جی ہم آگے بڑھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ جی فائنل بات میں صرف وہ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات ہم جذبہ ایمانی کو دکھانے کے لیے اس کا ایک ایسا جیسے کہ شوکیس کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنے مذہب کی، ہمیں اپنے دین کی بڑی غیرت ہے، ہم کوئی ایسا موقع تلاش کر لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے قادر جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو ہماری نیتوں کو سمجھتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم خدا کو یا اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ اس کی دوسری مخلوق کو بے جا مصائب میں ڈالا جائے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہستی ہمارے ان چالاکیوں میں آنے والی نہیں ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے, وہ ہماری سوچوں کو, ہماری سوچوں کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو بھی سمجھتا ہے. لہٰذا اس کو حاضر ناظر جان کے ہمیں سب کو جینے کا حق دینا چاہیے. جی صاحب. جی میں ایک بات اور بھی کہتا جاؤں کہ جب یہ اس کا آغاز ہوا تھا 295 کا, 295 بھی آلریڈی 295 تھی, لیکن جب اس کو سی میں کیا کہ اس کا تھا کہ اسٹینڈ ٹو ڈیتھ, تو اس وقت بشپ جان جوزف نے یہ کہا تھا کہ یہ شک جو ہے وہ بہت غلط استعمال ہوگی, اس کو روکا جائے اور اس کو عرصہ دیکھ لو. یہ ضروری نہیں کہ صرف اس سے متاثر کرسچن بھی ہو رہے ہیں, مسلم بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں, بہت ہو رہا ہے. اس کو جو ہے خدا را اس کے اوپر سوچ بچار کی جائے اور پھر جو اس پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ اس طرح کا روکا جو منفی پراپوگنڈے ہوتے ہیں یا خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے یا بہت سارے ایسے اس میں نقصان ہو جاتے ہیں. تو ہم ناظرین اپنی اصل آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہمارا موضوع تھا کہ رسم و رواج بائبل مقدس کے آئینہ میں. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مسیحوں نے بائبل مقدس کے مطابق جو رسمات ہیں, رسم و رواج ہیں, اس کو اپنانے کی بجائے بہت سارے علاقائی جو رسم و رواج ہیں ان کو کیوں اپنا لیا؟ کیا مسیحیت میں کوئی زیادہ ہی گنجائش ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں یا کسی کو بھی رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات سیمسن صاحب جو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پادری یا ریورنڈ یا بائبل کا اسکالر نہیں ہوں. میں تاریخ کا اور بائبل مقدس کے مقدس صحائف کا طالب علم. لہٰذا میں جو بات کہوں گا وہ تاریخ کے آئینے میں اور صحائف مقدس کی تعلیمات کے آئینے میں درست ہوگی. میں یہاں پہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی کے اوپر فتویٰ جاری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. آپ نے ابھی جو بات فرمائی ہے, جو سوال اٹھایا ہے کہ کیا مسیحیت میں اتنی لچک ہے کہ وہ اس میں جون سا مرضی آپ رسوم و رواج جو ہے وہ ڈال دیں, تو میں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی, مسیحیت, یہ صرف ایک مذہب کا نام نہیں, یہ ایک تہذیب کا نام ہے. کرسچینٹی از نیم آف اے سیولائزیشن. مسیحیت ایک تہذیب ہے, اور تہذیب بھی وہ تہذیب کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی تہذیب نہیں آئی. یہ وہ تہذیب ہے جس نے سمندر کی گہرائیوں میں جا کر گہری سے گہری جگہ پر اپنے انسانوں کو پہنچایا اور چاند پر انسان کو اتارا. اور بائبل مقدس کی تلاوت چاند پر کی گئی 1968 میں, اور اس کے بعد 1969 میں وہاں پہ عشاء ربانی کی گئی بائبل مقدس. تو میں صرف آپ کی اس بات کا جواب, اور آج بھی چاند پر ایک سلیب لگی ہوئی ہے, یا اپولو 11 والے لوگ جو گئے تھے, نیل آرمسٹرانگ وغیرہ, انہوں نے وہاں پہ سلیب نصب کی ہوئی ہے, وہ آج تک موجود ہے یوٹیوب پہ اور ہر جگہ پہ اس کی تصویریں. میں بات جو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیحیت ایک مکمل تہذیب ہے. اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم باہر سے رسوم و رواج لائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بائبل مقدس کی رسومات کو اور رواجوں کو سمجھنے کی بجائے آسانی اس بات میں سمجھی کہ بالی ووڈ کی فلم دیکھ لے کہ وہ شادی کیسے کرتے ہیں اور شادی ویسے کر دی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ ہمارے وہاں پہ سیالکوٹ میں ایک
क्रिश्चियन लड़का था और एक मुस्लिम लड़की थी, और वो लड़की जो है वो थाली में ये चरखड़ी जिसको कहते हैं, उसका भी जो वो भाई बनाने के लिए बहन जो है भाई को बनाती है, सिख मजहब में चरखड़ी ये बोलते हैं, तो वो लेके आई साहब के साथ, बड़े उसके साथ, ये देखो किधर से किधर गया, ना वो मुस्लिम का बिलीव है ना वो क्रिश्चियन का बिलीव है, और एकदम ये इस तरह की जो है वो रस्मों को ले आना। बहुत सारी ऐसी हैं गो के हम वहाँ एक माशरे में जो है वो कन्वर्टेड भी हैं, या हिंदू एक सबसे बड़ी उनकी जो तहजीब थी, एक बड़ी तहजीब थी, उससे सारे मुतासर, मुस्लिम भी मुतासर हुए। लेकिन जो आपने कहा लॉलीवुड की ये सारी रस्मों रवाज उसी से आई। तो मैं पहले मंगनी की देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में जो है मंगनी की अहमियत क्या है और किस तरह की जाती थी, और आज आज किस तरह से क्या उस पे अमल किया जा रहा है। जी बाइबल मुकद्दस में देखें, मंगनी की रस्म और शादी की रस्म, इन दोनों को हम इकट्ठे ही बात करते हैं क्योंकि ये जी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी 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 अगर आप पैदाइश की किताब में देखें हम्म, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, और पैदाइश की पहले 2 बाब जो हैं, पैदाइश पुराने अहदनामे की पहली किताब है, यानी कि बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब को पैदाइश की किताब कहते हैं, और उसके पहले बाब में दुनिया के बनाए जाने का अमल है। दूसरे बाब में आदम से हवा की पैदाइश का जिक्र है, और वहां पे लिखा हुआ है पैदाइश में बड़ा खूबसूरत जुमला ये है, पैदाइश 2 बाब की 22 आयत में, और खुदा औरत को आदम के पास लाया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जरा गौर से देखें। खुदा औरत को आदम के पास लाया, पैदाइश 2 बाब की 22 आयत। ये पहले 2 बाब हैं जो जन्नत के हैं, उसके बाद तीसरे बाब में फिर गुनाह हो जाता है और उसके बाद सारा कुछ गुनाह में है। लेकिन पैदाइश पहले बाब में दुनिया खलक होती है, पैदाइश दूसरे बाब में उसी तखलीक के चंद और पहलू है। आदम की पसली से हवा को बनाया जाता है और लिखा गया और खुदा औरत को आदम के पास लाया। अब मसीही शादियां देखें, जब दूल्हा आगे खड़ा होता है तो पीछे से कौन बेटी को या अपनी लड़की को लेकर आगे आता है दूल्हे तक? कौन लेके आता है? बाप लेके आता है। जी 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 फादर ब्रिंग्स डॉटर, अपनी बेटी को जो सफेद पोशाक पहने होती है उसको वहां तक लेके आता है। बाइबल मुकद्दस से ये रवायत है। खुदा जो उस वक्त अम्मा हवा का बाप था, क्योंकि उसका दुनियावी बाप कोई नहीं था, जमीनी बाप नहीं था, वो आदम के पास लेकर आया ताकि वो यक जान हो। और लिखा है उसके बाद फिर तीसरे बाब में वो गुनाह का सारा सिलसिला आता है। मंगनी का मतलब ये होता है कि शादी से पहले माँ बाप जो इस बच्ची के जिम्मेदार है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो अपनी दानिस्त में उसकी मर्जी के मुताबिक किसी अपने हम मनसब शख्स के साथ उसकी बात चला देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मुआशरे में ये बात तय हो जाए कि ये लड़की या ये बेटी जो है ये किसी मंसूब के है। साथ मंसूब है। जी इस तरह से बहुत सी समाजी और मुआशरती बुराइयां जो है वो जन्म नहीं लेती, हम्म और जब खातून उस उम्र तक पहुंचती है जहां पे वो शादी के लायक होती है तो शादी करने से पहले उसकी मंगनी कर दी जाती है। नए अहदनामे में हम इसी बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा माजिदा मरियम सदीका को भी मंगनी में यूसुफ के साथ मुनासबत कर दी गई थी, और इसका मकसद ये होता है कि पाक दामनी में और मुआशरे में दीगर बुराइयों से बचने के लिए ये चीजें जो हैं ये की जाती हैं, और ये बड़ी मुकद्दस रस्म है। जी और इस रस्म को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो हामला पाई गई तो यूसुफ ने उसे बदनाम करने की बजाय चुपके से छोड़ देना चाहा
دیکھیں یہ ہیں ہمارے معاشرے کی قدریں. جی آج وہ اسی لیے بہت ساری جو معاشرتی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ منگنی ہوئی نہیں تو کچھ دن بعد جو ہے وہ واپس بھیجنے کا ہو جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی یا جو بھی لیا لین دین ہوتا ہے وہ واپس جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے جی ہمیں کوئی اور پسند آ گیا یہ اس طرح. تو یہ جو ہے اس جو نئی سوچ نے یا اس طرح کے وہ پھر کہوں گا کہ خاندانوں کو غیر مستحکم کیا ہے. اگر ہم ہٹے ہیں اس سے اپنی بائبل کی تعلیم سے تو اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. اب شادی بھی اچھا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو رسومات آ گئی ہیں اسپیشلی جب کوئی مر جاتا ہے، اور کیا ایسی عجیب و غریب قسم کی رسمیں جو بندہ جو ہے وہ انبلیویبل، کہ میں نے سنا کہ جب عورت مرد مر جاتا ہے عورت پاس بیٹھتی ہے، اس کی چارپائی کے لوگ چیزیں آ کے دیتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آگے آگے چلتے ہیں ہم جو دن مقرر کیے ہوئے ہیں. سیمسن صاحب جی میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جی شادی کا ہاں جو رہ گیا ہے، جس کو میں جی ضرور آپ کے سامنے آپ کے پروگرام جی میں کہنا چاہتا ہوں. جی اور وہ یہ ہے کہ جہیز کی جو لعنت ہے، میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. جہیز کی لعنت جو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ بائبل مقدس کے تعلیمات کے بالکل مخالف ہے، اپوزٹ ہے. اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو جہیز لڑکا دیتا تھا، جہیز لڑکا دیتا تھا اور زیورات لڑکا پہناتا تھا خاتون کو، ایک طرح سے اس لیے کیونکہ اس وقت بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے تھے، تو اس کا مطلب تھا آئی ایم گیونگ یو ویلتھ. اور وہ ویلتھ چونکہ سونا کسی انداز میں پہنچانا ہوتا تھا، وہ زیور کی صورت میں دے دیا جاتا تھا. کمر کے گرد جو ڈوری ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، گلو بند سے سونے کا ہوتا تھا، کانٹے. تو اچھا پہلی بات یہ ہے کہ وہ ساری چیز جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے. دوسری بات، آپ پیدائش میں پڑھیں اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں پیدائش کے آخری ابواب میں، تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جب وہ لڑکی پسند آئی تو اس نے جا کے اس کے باپ کو جہیز دیا، یعنی کہ وہ قیمت دی. اور دیکھیں اس میں ایک لاجیکل بات ہے، منطقی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لڑکی کی ہو جاتا تھا تو وہ اپنے گھر سے چلی جاتی تھی اپنے خاوند کے ساتھ. یہاں پہ جس گھر کو وہ چھوڑ کے گئی ہے، ایک فرد کی کمی ہو گئی ہے، ایک کام کرنے والے کی کمی ہو گئی ہے، ایک روزی کمانے والے کی کمی ہو گئی. لہٰذا اس کا ازالہ کرنے کے لیے جہیز لڑکے دیا کرتے تھے. اور منگنی کے بعد لڑکے پر یہ بات ہوتی تھی، عائد ہوتی تھی کہ وہ جا کے اپنا گھر بنائے اپنے باپ کے گھر کے ساتھ، جہاں پہ وہ اس نے اپنی دلہن کو لے کے جانا ہے. اب دیکھیں اگر ہم بائبل مقدس کے ان اصولوں کے تحت پاکستان کے تمام کرسچن لڑکوں کو کہہ دیں کہ بھئی تہاڈیاں شادیاں تد ہونیاں نے، پہلا اپنے گھر بناؤ پھر اپنی دلہن دے جہیز دا انتظام تسی کرو، تو آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کتنا فرق آتا ہے. یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں سے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دلہا ہوں، کلیسیا میری دلہن ہے، میں تمہارے لیے جا رہا ہوں تاکہ جگہ تیار کروں، تاکہ آ کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. یہ بائبل مقدس کے رسوم و رواج ہیں. یہ بالی ووڈ لالی ووڈ کی باتیں نہیں ہیں کہ وہاں پہ جب تک کار نہیں آئے گی، ہونڈا اکارڈ نہیں کھڑا ہوگا جہاز، اس وقت تک یہ شادی نہیں ہو سکتی. جہیز نہیں پورا ہوا، ہم برات لے کے جا رہے ہیں. بائبل مقدس میں رسوم و رواج جو ہیں وہ معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں. جی جی اور یہ سب بائبل میں موجود ہے. جی سوری سر. ایک اور میں لفظ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ، جی انٹرٹینمنٹ، کئی ایسی رسومات ہیں جو چرچ میں ادا ہو سکتے ہیں، شکر گزاری کی رسمیں ہیں، اور لوگوں نے اس کو جو ہے ایک سوشل گیدرنگ کہہ لو یا سوشل ایونٹ بھی بنا لیا ہے. اس کا میں نام تو نہیں لوں گا،
लेकिन ये है कि इस तरह से जो ठीक है, कोई भी नेमत मिलती है, शुक्रगुज़ारी आप करते हो, तो चर्च में भी हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है, उसको सबके रूबरू भी हो सकता है। इस तरह हमें वापसी की तरफ लौटना पड़ेगा, तो तभी हम ईमान में भी पुख्ता होंगे। जी, जो लोग ये सोच रहे हैं जी, कि मैंने ऐसे ही बात कर दिया, ये पैदाइश 34 बाब की 12 आयत में देखें, पैदाइश 34 बाब की 12 आयत में, सुकत हवाला मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, वहां पे ये बात वाज़ेह की गई है कि जहेज लड़का लड़की वालों को देता है। और आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें अपने मजहब और अपने रसूम और रिवाज की तरफ लौटना पड़ेगा। हुँ। बाइबल मुकद्दस हमें क्या तालीम देती है? जी, जी। जी, ऐसे अभी एक कुछ माह पहले मैंने सुना कि जी उन्होंने डिमांड कर दी लड़की वालों को कि इतने पैसे दो, जहेज नहीं, हमें ऐसे पैसे दो, बाहर था शायद, तो वो पैसे नहीं दे पाए। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ऐसे लड़के के साथ नहीं जाना, ऐसे खानदान में नहीं जाना कि जो मेरा सौदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वेरी नाइस। और ये एक पाकिस्तान में एक मुहिम भी जारी है कि ये जहेज की लानत को ख़त्म किया जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा-सा बताता भी चला जाऊँ कि आज का प्रोग्राम चूँकि हमारे साथ अंजीली मीडिया हमारे साथ है। अंजीली मीडिया जितने भी मज़हबी प्रोग्राम होते हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं या उनकी नॉलेज होती है, वो उनका एक पैनल है जिसमें बड़े अंजीली साहब और छोटे अंजीली साहब। वह छोटे अंजीली साहब जो हैं वो भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, वो अमेरिका में होते हैं। ये अंजलि साहब, अख्तर अंजलि साहब तो आप सारे ही शनासा हैं, उनसे भी शनासा हैं। तो अगर नाज़रीन आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आप लिख भी सकते हैं हमें रसूमात के बारे में, और फ़ोन भी अगर आप चाहें तो मैसेंजर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल उठा सकता हूँ। हम अटेंड करेंगे, आपका जवाब भी देंगे अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है जो रस्म-व-रिवाज के मुताबिक है। जी, फिर हम डॉक्टर साहब, जी सर। ये वही मैं कर रहा था कि फ़ौतगी पर काफ़ी रसूमात ऐसी आती हैं, जी। एक घर से बंदा भी चला जाता है और गरीब ये कैसे करेगा ये जो तीसरा जो 10वां 40वां, खैर इन्हों इस पे कंट्रोल तो किया गया है कुछ, तीसरे पे उन्होंने कहा कि जी तीसरे पे ही ख़त्म कर दिया जाए वो जो दरियाँ बिछाई होती हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, जी, सैमसन साहब जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जी। तो उन्होंने बार-बार इस बात को कहा कि मैं खुदावंद की बादशाही की हुँ, मुनादी करता हूँ। हुँ, तो खुदा की बादशाही जो है वो खुदा की सिविलाइज़ेशन है, हुँ, और हर बादशाही के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक कानून होता है, और बाइबल मुकद्दस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है खुदा की बादशाही का। यानी कि वो तमाम असूल जो एक सिविलाइजेशन के लिए चाहिए, वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस जो है उसके मुताबिक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द किंग, दिस इज हिज किंगडम, हुँ, एंड द बाइबल इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें इन असूलों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा, बाइबल मुकद्दस में देखना पड़ेगा कि जब कोई शख्स मर जाता है हुँ, तो उसके बाद रिलीजियस मजहबी रसूमात की क्या अहमियत है, कौन कौन सी रसूमात होनी चाहिए, कौन कौन सी रसूमात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैं पादरी नहीं हूँ, मैं रेवरेंड हुँ, नहीं हूँ, मैं बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट हूँ। और हुँ, बाइबल मुकद्दस में कहीं पर किसी भी नबी पैगंबर का खुदावंद यीशु मसीह मशमूला उनका जनाजा नहीं हुआ। जी, जी। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, और ये मुझे हुँ, पता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन आप मुझे बताएं, हजरत मूसा का जनाजा किसने पढ़ा, हजरत दाऊद का जनाजा किसने किसने पढ़ा? चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र है, वहां पे जनाजा पढ़ने की बात है नहीं। बात यह है कि जनाजा
زندہ لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے. جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اس کے اعمال، اس کا ایمان سب اس کے ساتھ گئے. ہم جو باقی بچتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے اور ہم اس کی زندگی جو چلا گیا اس کا شکریہ ادا کریں. خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فلاں شخص دیا جس نے تیری خدمت کی، اب اس کی روح تیرے پاس واپس چلی گئی ہے. ہمیں یہ ادراک اور فہم دے کہ ہمارے دن بھی گنے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیرے پاس جانے کے لیے تیار کر سکیں. اب دیکھیں یہ جو ہے نا کہ بائبل مقدس میں یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مرنے کے بعد 40 دن تک ماتم ہوا، اور وہ 40 دن تک ماتم جو ہے وہ ٹھیک ہے اس حد تک کہ اس میں انسان کو اپنے بچھڑے ہوئے پیارے سے اس کے بارے میں سوچنے سے اور ایک نفسیاتی طور پر کلوزر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. لیکن اس کو ایک لاٹھی بنا لینا کہ اب جی آپ کے خاندان کا ایک فرد مر گیا ہے، آپ نے پہلے جس دن جنازہ ہے اس دن آپ نے کھانا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ دور سے دیکھیں، بات ہے منطق کی اور بات ہے دلائل کی، ریزننگ کی. جو لوگ دور سے جنازے کے لیے ہیں ظاہر ہے انہیں کھانا بھی چاہیے، چائے بھی چاہیے، ان کی آسائش کا خیال رکھنا ہے. جو قریب کے لوگ ہیں ان پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس شخص کے ایک تو ان کا خاندانی ایک فرد چلا گیا، دوسرا ہم ان کے گھر 3 دن بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ یہ بائبل مقدس میں کون سی آیت اس کا؟ یہ رسوم و رواج ہے. یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ جاہل ہیں، اور پھر اس کے بعد کہنا جی اب 10واں آ گیا ہے، اب 40واں آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ہم نے لوگوں کے دکھ میں شریک ہونا ہے اپنی صحیح نیت کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بڑی خوبصورت مثالیں ہیں. جب شادی تھی تو خداوند یسوع مسیح شادی میں چلے گئے، انہیں بلایا گیا، دعوت دی گئی، باقاعدہ لکھا گیا متی کی انجیل میں کہ وہ اور اس کے شاگرد وہاں پر مدعو تھے، اور وہاں پر انہوں نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا، پانی کو مے میں بدل دیا. جب لازر مرا تو وہ اس کی قبر پر چلے گئے اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے آنسو بہنے لگے. اب یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کے دکھ میں اضافہ نہیں کرو. ان کا بندہ مر گیا، ان کا ایک فرد چلا گیا، اب ان کے اوپر معاشی طور پہ برڈن نہیں ڈالو. ڈاکٹر صاحب ایک میرے ذہن میں بات آئی اسی طرح کہ وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے ایک جوان لڑکے کا، تو اس کی ماں بڑی رو رہی تھی اور جیزس کرائسٹ کو جو ہے نا رونا بھی آیا اور انہوں نے اس کے بیٹے کو زندہ بھی کیا. جی بالکل بالکل. اور خداوند یسوع مسیح دیکھیں ان کی زندگی کی ہر بات، ہر عمل جو ہے وہ با موقع تھا. اور بائبل مقدس میں امثال 25 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے با موقع باتیں سنہری ٹوکریوں پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. با موقع باتیں خوبصورت بھی ہیں، قیمتی بھی ہیں، اچھی بھی ہیں. اور ایک اور اصول کی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، کرنتھیوں میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 31ویں آیت میں کہ پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ بھی کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں جہاں پر میت ہو گئی ہے، جہاں پہ وفات ہے، ہمارے طور طریقے، ہمارا رویہ، ہمارے ان کے اوپر اپنے ناز نخرے ڈالنے کہ جی یہ چینی کم ہے چائے میں اور لے آؤ فلاں چیز، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، دل دکھتا ہے. ہم اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں، جبکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے جلال کے لیے ان کے دکھ میں شریک ہوں. جی میں ڈاکٹر صاحب اس طرف ہی جانے والا تھا، طریق کی طرف ہی. تو میں نے کبھی شیئر کیا ہوگا آپ کا کہ میرے والد محترم بھی تبلیغی تھے. تو انہوں نے کافی سارے جو چھوٹی ذاتوں کے تھے مالواڑی اور ان کو کنورٹ کیا، کرسچن بنایا. تو انہوں نے جو اپنا ڈریس تھا، جو مخصوص ان کا ڈریس تھا، وہ گھگرا، چوڑیاں ڈالنی ایسے لمبی پورے بازو پہ، انہوں نے وہ چینج نہیں کیا.
اب قدرے تھوڑا سا چینج ہوا ہے. تو وہ ان کی ایک تہذیب انہوں نے رکھا. حالانکہ اگر لے لو سندھ کی تہذیب جو لے لو وہ کافی چینج آئی ہے اس میں, لیکن انہوں نے اپنی ایک تبدیل نہیں کیا. میں جیسے شروع میں ہی کویشچن کیا تھا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ کہیں بھی چلی جائے وہ فوری طور پہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے, کہیں بھی چلی جاتی ہے تو اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کچھ دیکھنا پڑے گا کہ آیا مذہب میں ایسا کوئی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق اپنی رسومات کو چینج کر سکتے ہو؟ جی دیکھیں بائبل مقدس میں جو ہمیں لباس اور پہناوے کے اصول دیے گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود نمائشی نہ کریں, ہم اپنے آپ کو شو آف نہ کریں. اور جیسے میں نے ابھی بائبل مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ پس تم کھاؤ یا پیو جو کچھ بھی کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو, یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے لباس کیسے رکھتے ہیں, بشرطے کہ اس سے یہ بات ظاہر نہ ہو کہ ہم ابھی تک کسی اور خدا کے ماننے والے ہیں. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور ہمارے پہناوے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور خدا کے ماننے والے ہیں, کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں, تو پھر اس میں مذائقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کا مذہب روحانیت ہے. اس کا مذہب جو ہے وہ روحانیت ہے, نیت سے ہے, اس کا دل اور خیالات سے تعلق ہے, پہناوے سے کم ہے. لیکن اس پہ جو قدغن ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے چال چلن سے, لباس سے, پہناوے سے لوگ یہ نہ سوچیں کہ تم مسیح کے ماننے والے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پہناوے سے اپنے خداوند یسوع مسیح کو ڈینائی کر دیا. لیکن اگر وہ بیچ میں عمل نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا کہ خداوند ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. اب جیسے افریقہ کے لوگ ہیں, ان کے اپنے گرمی کی وجہ سے پہناوے ہیں, اسکیموز ہیں, ان کے اپنے پہناوے ہیں. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہم جائیں جہاں پہ یہ بات ہم چھپانا چاہتے ہیں اپنے پہناوے سے کہ ہمیں کوئی یہ نہ جانے کہ یار ہم کرسچن ہیں یا ہم خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں, یا ہم اپنے پہناوے سے یہ ظاہر کریں کہ نہیں ہم تو فلاں پیر فقیر کے ماننے والے ہیں, ہم یہ, تو وہ پھر وہاں پہ قدغن ہے. جی ایسے بہت سارے ابھی تو کافی بہتر ہے کہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں, کوئی داتا دربار جا رہا ہے تو کوئی کسی پیروں پہ جا رہا ہے, پیروں فقیروں پہ گھر میں دیوے جلا رہے ہیں. جب ان کو منع کیا گیا ہے تو کافی مشکلات بھی آئی ہیں, لیکن تھوڑا سا چینج ضرور آئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ان گنت منسٹریاں آ گئی ہیں, چرچز تو ہیں ڈینامینیشن جس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن جو آئی ہیں بہت ساری منسٹری ہیں, کیا اس نے ہماری جو مسیحیت ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا, اس کو کمزور نہیں کیا؟ جی میرے خیال میں ہماری منسٹریز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ اس بات میں ہے کہ انہوں نے مسیحیت کو اتنے حصوں بخروں میں بدل دیا ہے, کاٹ دیا ہے, توڑ دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے, اور ان کا جو زور ہوتا ہے وہ کسی ایک پہلو پر ہوتا ہے جو اس منسٹری کو باقی دوسرے مسیحیوں سے الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں وہ جو رول قدس پہ زیادہ زور دیتے ہیں, ہاں جی, اور کچھ لوگ ہیں وہ دائیکی پہ زیادہ زور دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ سنڈے کیپنگ پر یا سابت کیپنگ, سیٹرڈے کیپنگ پر زیادہ زور دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑو, ہم نے شفائیہ میٹنگز کروانی ہے, لہذا سول اسپتال بند کروا دو, ٹھیک ہے, میو اسپتال بند, ہم شفا دیں گے. کچھ لوگ ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ کرسچینٹی از اے سیولائزیشن.
सिविलाइजेशन में सब कुछ होता है. बाइबल मुकद्दस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज के ऊपर कानून और रहनुमाई होती है. ये जो हमने अब मिनिस्ट्रीज इतनी बना ली हैं, अब देखें कि उनमें से अक्सर लोग जो है वो बाइबल मुकद्दस की तालीम मुकम्मल तौर पर नहीं देते. वो किसी एक चीज पर, पानी के बपतिस्मे पे अटक जाएंगे, रूह के बपतिस्मे पे अटक जाएंगे, गैर जुबानों पर अटक जाएंगे, और वो फिर दूसरों के ऊपर ये इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं, फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि तुम में ये चीज नहीं है, वो एक चीज नहीं है जिसके वो प्रचारक है, इसलिए तुम बिदती हो. जी ठीक जी है. जी वो ये कहने की बजाय कि हम एक नई बिद्दत ले गए, वो कहते नहीं, गैर जुबानें नहीं उतरी, इसका मतलब है तुम्हारी निजात नहीं हुई. रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी निजात नहीं. तुम सब्बत नहीं मनाते, तुम्हारी निजात नहीं. तुम जो भी, मतलब है, मैं, बड़ी लंबी लिस्ट है. तो ये मिनिस्ट्रीज जो हैं, इनका फोकस किसी एक चीज पर होता है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह का मजहब जो है उसका फोकस पैदाइश से लेकर बहाली तक, यानी कि खुदावंद की बादशाहत तक है. देखे, बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है दुनिया की, मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, जिसका आगाज दुनिया के आगाज से होता है. पैदाइश 1 बाब की 1 आयत, और खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया. बाकी फिर इंसान की कहानी चलती है पूरी, मतलब है इंसानियत की तारीख. और इख्तिताम कहाँ पर होता है? जहाँ पे गुनाह का कलाकमा होता है. और कहने का मकसद ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है, ये ना सिर्फ एक इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद है, ये पूरी जमीन की मुकम्मल तारीख है. और तारीख कहाँ से शुरू होती है? जब बात शुरू होती है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और फिर आगे सारी बात. जी जी. डॉक्टर साहब, में भी लोग बड़े हैरान होंगे कि भाई हमने तो रस्मों रिवाज की बात की, ये बात कहाँ निकल गई. दरअसल ये बात उसी के साथ अटैच थी. सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो मिनिस्ट्री आई हैं, इन्होंने अपने अपने तौर तरीके और रस्मों रिवाज को भी एक जो है वो अपनाया या दिया, या बहुत सारा. मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले जो है, एक साहब मुशायरा हम करने वाले थे, तो वो कहने लगे जी ईद नहीं यूज करना, ईद का लफ्ज नहीं यूज करना. राना थे. एक तरफ हम ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, ईद नहीं करना. फिर कुछ कह रहे हैं ईस्टर नहीं करना. ये मुख्तसर से, ये आज हमारा उस पे नहीं है कोई मौजूद गुफ्तगू तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये ना तकरार में जो है वो बड़ा तकरार पाई जाती, जिसका हमारे ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होता. जी जी, बिल्कुल, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है. हम्म, और इसका ताल्लुक इस बात से है, जो मैं अभी गुजारिश कर रहा था, कि हमने ये साबित करना होता है कि मेरे अलावा बाकी सब बिदती हैं. जी. ठीक है. जो मेरी मिनिस्ट्री है, जो ये मेरा मिशन है, या जो मेरा फिरका है, उसके अलावा सब बिदती हैं. खुदावंद यीशु मसीह की बातें इतनी खूबसूरत हैं कि अगर वो सारी की सारे 20 कैरेट गोल्ड से भी लिखी जाए तो उनकी कीमत अदा ना हो. खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील में, और उसके 5वें से 7वें बाब तक जो उनका पहाड़ी वाज है, वहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी. और वो ये है कि तू दूसरे की आंख में तिनके को तो देखता है, लेकिन तेरी आंख में जो तीर है तो उसको क्यों नहीं निकालता. यस. हम लोगों की किसी एक छोटी सी बात को लेकर के ये बिदत है, ये बिदत है, वो बिदत है, हमने कभी अपने आप को उस आईने में देखा है जो तकदीस का आईना है, जिसमें हम सब गंदे, मैले, नालायक, और हमारी रास्तबाजी नापाक दजियों की मानद है. बाइबल के अल्फाज है. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खबरदार तुम अपने भाई पर उंगली ना उठाओ. और ये बात इस ईमानी सीगे में भी उसी तरह से फिट आती है. अगर कोई शख्स अपने ईमान से, अपनी नीयत से खुदा की तारीफ कर रहा है, और उसका, तो
کو صحیح کر دو. اگر بات آپ کے خیال میں اس کا ایمان غلط ہے اس کی تصحیح کر دو, لیکن اس کے اوپر نہ تو کوئی الزام لگاؤ گے وہ کافر ہے, نہ یہ الزام لگاؤ گے وہ بدعتی ہے, کیونکہ کون جانتا ہے کہ خدا کی نظر میں کون بدعتی ہے اور کون کافر ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تمہیں دوسروں کے تنکے نظر آتے ہیں, اپنے شتیر نکالو. اور یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور ان تمام منسٹریز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کو بدعتی قرار دیتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کسی وقت مجھے یہ کویسچن بھی آیا تھا, میں نے آپ سے بھی کیا تھا یہ کویسچن, مجھے بڑا اچھا جواب بھی آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرا لیا جائے کہ شادیوں میں یا سالگرہ یا شادیوں پہ عموماً لڑکیاں ڈانس بھی کرتی ہیں, جس کو جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے, بڑا مایوب سا سمجھتے ہیں کہ جی ڈانس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بائبل مقدس میں بہت سی جگہ پہ ڈانس کی ممانعت ہے, بہت سی جگہ پہ ڈانس کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے. اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میری 2 بیٹیاں ہیں, تو جب وہ چھوٹی تھی, خاص طور پہ چھوٹی بیٹی, تو جب میں شام کو رات کو دیر تک گھر آیا کرتا تھا تو وہ سویا نہیں کرتی تھی, دروازے کے سامنے لیٹی رہتی تھی. تو جیسے ہی میں نے آنا اس نے اچھا اس کے بعد 5-7 سال کی بچی چھوٹی سی, تو اس نے ایک خاص طرح کا ڈانس کرنا مجھے ویلکم کرنے کے لیے, جیسے ریڈ انڈینز کرتے ہیں. اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی سیکھی بات نہیں تھی, بس خوشی کا ڈانس. اور میں اسے کیا کہتا, بیٹا تم غلط کر رہے, نہیں, وہ اس کا جذبہ محبت تھا اپنے باپ کے. جب داؤد نبی جنگ جیت کر آیا خداوند کے لیے تو اور وہ ناچتا ہوا آیا, ٹھیک ہے, بائبل مقدس کی بات. تو جہاں پہ فرت جذبات کی وجہ سے انسان کے منہ سے وہ نکلتی ہے, انسان کے جسم سے اگر وہ جذبہ جو ہے وہ ناچ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ خدا کے حضور قابل قبول ہے. لیکن اگر ہم ناچ رنگ اور اس کو ہم نشے بازی میں اور اس کو ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پرورش کے لیے کرتے ہیں تو وہ خدا کے لیے مکروہ ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے وہ ہے کہ بیاہ شادیوں پر ڈانس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, میں کوئی فتویٰ دینے والا مفتی نہیں ہوں, لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو بائبل مقدس کی تعلیمات سے, یہودی تاریخ اور ان کے کلچر کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں اگر اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہن یا سہیلی کی خوشی کے لیے ناچنا گانا چاہتی ہیں, یہ گرجے کی بات نہیں میں کر رہا, یہ گرجا گھر میں نہیں ہے, یہ ان کے اپنے گھر میں ہے, خوشیاں جہاں پہ ڈھولک بج رہی ہے یہ وہاں پہ, اور ان کے اپنے خاندان کے مرد ہیں. یہ کوئی کمرشل چیز نہیں ہے, مجرا نہیں ہو رہا, پیسے نہیں ٹاس کیے جا رہے. تو یہ خوشی کا اظہار ہے. ہمارا خدا ہماری خوشیوں کو بھی سمجھتا ہے, ہمارا خدا ہماری خوشیوں کو بھی سمجھتا ہے. داؤد جو ناچتا ہوا آیا, خداوند نے کہا کہ میں نے ایک مرد پا لیا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے. I found a man after my own heart. ٹھیک ہے. اب تہذیب ہے, کرسچینٹی تہذیب ہے. کرسچینٹی کسی مونسٹری کا نام نہیں ہے. یہاں پہ ننز اور منکس نہیں رہتے صرف, اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی, بچے پیدا بھی ہوتے ہیں, بچے مرتے بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی رسومات ہیں, ان کے ساتھ بھی رسومات ہیں. تو تہذیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے اور خداوند کے سامنے اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے. دیکھیں, لارڈ یو ہیلپ اس ڈیسائیڈ. اور جہاں پہ ہم لوگوں پہ دیکھیں, میں ایک شادی کی پاکستان میں, وہ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے تھے, کسی شادی پہ انہوں نے ایک ٹیبلو سا تیار کیا ہوا تھا, تو وہ ایک بزرگ آئے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم زبور گائیں گے. اب دیکھیں, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بائبل مقدس کی بات ہے, وائز 3 باب میں ہر چیز کا ایک وقت ہے. زبور گانے کا بھی ایک وقت ہے,
شادی کے شادیانے بجانے کا بھی ایک وقت ہے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ غزل و غزلات، سلیمان کی کتاب جو بائبل مقدس میں ہے، غزل و غزلات، وہ دراصل قدیم یہودی لوگوں کے شادی کے گیت تھے جو بیاہ شادی پہ گایا کرتے تھے. اور اس ایک ہفتے کے لیے، یہ تاریخی بات ہے، اس کی میں گواہی دے سکتا ہوں، اور اس ایک ہفتے کی جو سیلیبریشنز ہوتی تھی اس میں لڑکے کو ہم دلہا کہتے ہیں، وہ بادشاہ کہا کرتے تھے. ہم دلہن کہتے ہیں، وہ اس کو ملکہ کہا کرتے تھے. اس لیے غزل و غزلات میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے وہ لکھا ہے اور بادشاہ تیرے حسن سے متاثر ہوگا، اور اس کو ملکہ کہہ کے کہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شادی بیاہ کے گیت تھے جو اس وقت بعد میں ان کو تقدیس کر کے بائبل مقدس میں شامل کر لیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں بائبل مقدس اور مسیحیت یہ ایک تہذیب کی کانسٹیٹیوشن ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، اور جب تک ہم اپنے اخلاقیات میں رہ کر، مسیحی ایمان کی پابندیوں میں رہ کر کوئی غلط کام نہیں کرتے اور کسی غلط کام کی طرف لوگوں کو رغبت نہیں دیتے تو میرے خیال میں اس کا کوئی پرابلم نہیں. ورنہ خداوند یسوع مسیح شادی پہ نہ جاتے، خداوند یسوع مسیح تمثیل میں شادی کی تمثیل وہ نہ دیتے، مثالیں نہ دیتے کہ بادشاہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی ضیافت کی، دلہن کی سہیلیاں اس کے ساتھ انتظار کر رہی تھی دلہے کا. یہ کیا ہے؟ یہ سب تہذیب کی باتیں ہیں. تو ابھی ایک دفعہ ہم پھر چلتے ہیں جو گزشتہ دنوں واقعات ہوئے، اور آج امید ہے کہ ناظرین کافی بہتر جو ہے آپ کی سمجھ میں یا آپ سمجھے ہوں گے. یہ میں سوری کے ساتھ کہ بہت کافی حد تک ہم کلیئر کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب جو ایک ریسرچر بھی ہیں اور ان کا زیادہ وقت اسٹڈی میں ہی گزرتا ہے، بہت ساری لینگویجوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں رسم و رواج پہ تو کئی دفعہ جو ہے ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں جو یہاں ذکر نہ ہی کیا جائے یا میڈیا پہ، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی اس سے ایمان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو ایک اس وقت پاکستان میں ٹینشن بھی ہے، کراچی میں واقعہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اگر مناسب آپ سمجھتے ہو تو ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو کوئی آپ بات کیجئے تو ہم پھر اجازت چاہیں گے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں پاکستان میں جو ابھی حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ ہم سب کے لیے بڑے پریشان کن ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ روزوں کے ایام شروع ہونے والے ہیں. ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان کے خیالات جو ہیں اپنی روحانیت کی طرف مبذول ہونے چاہیے، اور یہ بالکل جائز بات ہے کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسوم و رواج اور جو بھی ان کے عقائد ہیں ان کو منا سکے. اسی طریقے سے ہندوؤں کو، مسیحیوں کو، سکھوں کو، سب کو یہ اجازت ہونی چاہیے. میرے خیال میں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں چند ایسے عناصر ہیں جو جب بھی اس طرح کا کوئی مقدس واقعہ یا مقدس وقت آنے والا ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں، یا مسیحیوں کے لیے ایسٹر کا تہوار ہوتا ہے، کرسمس ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ نہایت ہی اندوناک بات ہے. پاکستانی ہوتے ہوئے، پاکستان سے محبت رکھتے ہوئے، محب الوطن ہوتے ہوئے میں یہ دعا کر سکتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ خداوند پاکستان میں امن اور تہذیب اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے. دیکھیں سیمسن صاحب، آپ کے اس پروگرام کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں ان سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں میں جھانکیں اور اپنے خدا سے پاکستان میں اطمینان اور امن، بھائی چارے اور
ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش جس سے پورے ملک میں خوشحالی ہو، جی پورے ملک میں ترقی ہو، اور کوئی، جیسے آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی، کوئی شخص دیدہ طور پہ، دانستہ طور پہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر قانون کی پاسداری، مہذب اقوام کا، مہذب معاشروں کا ترائے امتیاز ہے۔ جہاں پہ قانون ہے وہاں پہ تہذیب ہے، جہاں پہ قانون نہیں ہے، قانون کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، وہاں پہ تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کو بھی دنیا کی نگاہوں میں ایک معزز اور کامیاب ملک بنانا ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے سب دعا گو رہے ہیں۔ جی جی، اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر کوئی نیا ٹاپک لے کے حاضر ہوں گے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں تمام خوف اور خطرہ سے محفوظ رکھے۔ تو ٹیک کیئر، اپنے احتیاط کیجئے، اپنے اور گھر کی اور اپنے آس پڑوس اور ملک کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر انجلی صاحب، آپ کا اور آپ کے میڈیا کا بھی، اور ہم اب اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد گاڈ بلیس۔ God bless you.